दौरान लेक्चर सोनिया आज कुछ बेचैन सी थी। क्लासरूम में बैठे हुए वो बज़ाहिर लेक्चर सुन रही थी, लेकिन उसका ज़हन एक फ़िक्र में उलझा हुआ था। चालान फार्म का मसला उसके सर पर मंडला रहा था। सुबह से उसे ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि अभी तक उसका चालान फार्म क्यों नहीं आया, जबकि कल उसकी आखिरी तारीख थी। उसने कई बार क्लर्क ऑफिस से मालूमात लेने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। सर असफंद व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, लेकिन सोनिया की तवज्जो उनकी तरफ कम और अपने मसले पर ज़्यादा थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सहेली नाज़िया की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, उफ, ये लेक्चर कब ख़त्म होगा? क्यों, क्या बात है? नाज़िया ने फिक्रमंदी से उसे देखकर पूछा। तो सोनिया बोली, चालान फार्म अभी तक नहीं आया और कल आखिरी तारीख है। अगर आज फार्म जमा ना हुआ तो मसला बन जाएगा। मुझे आज क्लर्क ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलोगी ना? नाज़िया ने सर हिलाते हुए माजरत की, नहीं यार, अगला पीरियड बहुत ज़रूरी है और मुझे आज लाइब्रेरी से किताब भी इशू करवानी है। सोनिया ने थोड़ा मायूस होकर कहा, ठीक है, फिर छुट्टी के वक्त मिलते हैं। अगर मैं देर से आई तो प्लीज़ वैन में मेरी सीट रख देना। नाज़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सीट महफूज रखूंगी। लेक्चर ख़त्म होने के बाद सोनिया ने जल्दी से बुक्स अपने बैग में डाली और सर से इजाज़त लेकर क्लासरूम से बाहर निकल आई। उसे जल्दी थी कि किसी तरह क्लर्क ऑफिस जाकर अपना चालान फार्म हासिल करे ताकि कल किसी किस्म की परेशानी ना हो। जैसे ही वो कॉलेज के मरकजी हाल में पहुंची, उसे कॉलेज के गार्ड ने आवाज़ दी तो वो रुक गई। गार्ड तेज़ी से उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आप सोनिया हैं? आपका चालान फार्म जमा हुआ? सोनिया ने उसके इस तरह से देखने पर गड़बड़ाते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, जी मैं सोनिया हूँ, फार्म नहीं मिला मुझे, मैं इसीलिए क्लर्क ऑफिस जा रही हूँ। गार्ड ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर संजीदगी से कहा, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ आएं, मैं आपका मसला हल करवा देता हूँ। तो सोनिया ने थोड़ा चौंक कर गार्ड की तरफ देखा। उसे गार्ड की ये बात कुछ अजीब सी भी लगी। गार्ड उसे कॉलेज के पीछे वाले हिस्से की तरफ लेकर जा रहा था, जहां आमतौर पर तलबा का ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। रास्ते में उसे कुछ गैर मामूली सा एहसास होने लगा, लेकिन उसने अपने दिल को फिर से तसल्ली दी कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है। अचानक गार्ड उसे एक सुनसान रास्ते ले जाकर एक जगह रुका और कहा, आप यहाँ इंतज़ार करें, मैं अभी आपके मसले को हल करके आता हूँ। सोनिया को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि वो आ गया और फिर उसे हाल में बने एक रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, आप ये फाइल अंदर ले जाएं। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछती, गार्ड वहाँ से चला गया। उस हाल में गाड़ियाँ पार्क की जाती थीं, लेकिन ये उस वक्त इंतहाई वीरान सा लग रहा था। वो इस तरारी अंदाज में अपनी उंगलियाँ चटका कर सोचने लगी कि आखिर गार्ड उसे यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सोनिया को अचानक हाल की तरफ आने वाले कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, और ये कदमों की आवाज़ें ऐसे थीं जैसे एक से दो लोग हों। वो तो डर सी गई। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो नाज़िया और बाकी लड़कियां सोनिया का इंतज़ार कर रही थीं। वैन में उसकी सीट खाली थी और नाज़िया ने ख़ास तौर पर ये सीट महफूज कर रखी थी। कुछ लड़कियां उस सीट पर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाज़िया ने उनसे बार बार उलझ पड़ी। ये सीट सोनिया की है, वो अभी आती होगी। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई, सोनिया ना आई तो नाज़िया को फिक्र लाहक होने लगी। वैन के ड्राइवर ने उसे कहा, बेटा जाकर सोनिया का पता करो, मैं ज़्यादा देर यहाँ तक खड़ा नहीं रह सकता। तो नाज़िया फौरन वैन से उतरी और कॉलेज के अंदर भागी। उसने कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सोनिया को ढूंढने की कोशिश की। हर जगह चक्कर लगाया, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हत्ता कि कॉलेज के बागीचे तक गई, लेकिन उसे कहीं भी सोनिया नजर ना आई। वो क्लर्क ऑफिस भी गई और पूछा कि आया सोनिया वहाँ आई थी या नहीं, लेकिन किसी को कुछ इल्म ना था। तो अब उसकी परेशानी बढ़ने लगी। वो फैक छोड़कर कहाँ जा सकती है? वो ये बात सोचते कॉलेज से बाहर आई और वैन में आकर चुपके से बैठ गई। थोड़ी देर बाद वैन का ड्राइवर उसके पास आया और बोला, सोनिया कहाँ है? तो इस सवाल पर जहाँ ड्राइवर नाज़िया की तरफ देख रहा था, वहाँ पर वैन की तमाम लड़कियां भी नाज़िया की तरफ देखने लगी। तो वो मज़ीद नर्वस हो गई। फिर परेशानी से बोली, अंकल वो अंदर तो नहीं है? तो फिर कहाँ है? कहीं घर तो नहीं चली गई? तो नाज़िया ने अपनी गोद में रखे उसके बैग की तरफ देखा और फिर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, अगर वो घर जाती तो अपना बैग क्लास में छोड़ कर न जाती।
یہ اسی کا بیگ ہے۔ تو اب ڈرائیور انکل پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آج کی لڑکیاں بہت ہی غیر ذمہ دار ہیں، اب کیا کروں، انتظار کروں یا جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر بچیوں کے والدین کہتے ہیں، آپ ذمہ داری سے بچیوں کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ ان کی تو اپنی بیٹیاں انتہائی غیر ذمہ دار ہیں۔ وین ڈرائیور انتہائی غصے سے بولا تو نازیہ مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ سونیا بالکل بھی غیر ذمہ دار لڑکی نہیں ہے، بلکہ چھٹی ہونے کے بعد تو وہ کبھی بھی کالج کے اندر غیر ضروری طور پر نہیں رکی، بلکہ ان سے بھی پہلے وہ گیٹ پر کھڑی ہوتی تھی اور سب سے پہلے وین میں سوار ہوتی تھی۔ آخر بنا بتائے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ بار بار اس سوال کے آگے نازیہ کا ذہن معاف ہونے لگتا۔ اچانک وین کی لڑکیوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ سونیا کی وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہم نے اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں گھر چھوڑ کر آئیں۔ تو ڈرائیور انکل نے نازیہ کی طرف دیکھا، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی دوست ابھی تک نہیں آئی، پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں رک سکتا، اس کے والدین کو بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو اترنے لگیں۔ نازیہ بھی جب گھر پہنچی تو شدید پریشان تھی۔ اس کی والدہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، سب خیریت ہے؟ کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا، امی پلیز مجھے اپنا موبائل دیں، میں اس کے والدین کو کال کرنی ہے۔ تو اس کی امی نے حیرانگی سے نازیہ کی طرف دیکھا، کیا ہوا سونیا کو؟ اس کی امی نے ایک دم سے پریشان ہو کر کہا، یہی تو پتہ نہیں چل رہا امی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، خدا خیر کری، کہ کیسی دل دہلا دینے والی بات کر رہی ہو۔ نازیہ ایک دم سے پریشان ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی، آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی یا نہیں؟ میرا تو دل ہول رہا ہے، مجھے بتاؤ بیٹا، میں تو خود 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، خدا کرے بس کچھ پتا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی نا۔ کلاس سے سونیا اپنے چالان فارم کا پتہ کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، پھر لوٹ کر کلاس میں نہیں آئی۔ میں کافی دیر اس کا کلاس کے اندر انتظار کرتی رہی، پھر اس کا بیگ لے کر کالج سے باہر آ گئی۔ میں مزید بھی اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وین آ چکی تھی۔ ڈرائیور انکل بہت ہی تعاون کرنے والے انسان ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ وہ ان کے انتظار میں رہے، اتنا کون رکتا ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ رک گئے۔ اب میں فون کر کے اس کے گھر معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ سونیا کہیں گھر تو نہیں آ گئی۔ یہ تم کیسی بات بتا رہی ہو نازیہ؟ اس کی والدہ دل پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، لیکن میں یہ سوچتی ہوں امی کہ وہ بیگ کالج میں چھوڑ کر کیسے گھر جا سکتی ہے؟ اس کا گھر بھی تو کافی دور ہے، اور وہ تو اتنی ڈرپوک ہے کہ اکیلے گھر جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کی امی خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، ارے یہ تو اس کے گھر کال کر کے اس کے والدین سے پوچھو نا، کیا خبر وہ آئے ہوں اور اسے لے کر چلے گئے ہوں۔ تو وہ ایک دم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اگر اس کے گھر سے کوئی آتا تو امی وہ اپنا بیگ کیوں چھوڑ کر جاتی؟ دونوں ماں بیٹی کی نظریں سونیا کے بیگ کی طرف گئیں تو پریشانی ان دونوں ماں بیٹی کے چہروں سے جھلکنے لگی۔ اچھا تم اس کے گھر تو کال کرو، کچھ پتا تو چلے کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنا موبائل لا کر جو ہی نازیہ کو دیا، ایک دم اسکرین پر سونیا کے گھر کا نمبر چمکنے لگا۔ تو اس نے گھبرا کر اپنی امی کی طرف دیکھا اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ تو دوسری طرف سونیا کے والد موجود تھے، جنہوں نے سلام دعا کے بعد نازیہ سے پوچھا کہ کیا وہ گھر آ گئی ہے؟ تو سونیا نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی میں بس ابھی ہی پہنچی ہوں۔ تو کیا سونیا تمہارے ساتھ ہے؟ تو اس نے ایک دم سے کہا، نہیں انکل وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ کیا آپ کو لینے کے لیے آپ کے پیرنٹس آئے تھے؟ تو نازیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں انکل میں تو وین میں آئی ہوں۔ اگر آپ وین میں آئی ہیں تو پھر سونیا کہاں چلی گئی؟ وہ کیوں نہیں ابھی تک گھر پہنچی؟ تو نازیہ نے تھوک نگلتے ہوئے آہستہ سے کہا، انکل سونیا کا کچھ پتہ نہیں، اس کا بیگ تو میرے پاس ہے۔ تو اس کے والد کی ایک دم ہکلاتی ہوئی آواز آئی، کیا مطلب ہے آپ کا کہ سونیا کا بیگ آپ کے پاس ہے؟ تو وہ خود کہاں ہے؟ تو نازیہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، انکل یہی تو مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ وہ خود کہاں ہے۔ وہ کلاس کے دوران اپنا چالان فارم معلوم کرنے کے لیے اٹھی تھی، پھر واپس لوٹ کر کلاس میں نہیں آئی، پتہ نہیں اب وہ کہاں چلی گئی۔ وہ چھٹی ہو گئی تھی، میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، بلکہ وین ڈرائیور بھی اس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ کالج کے پاس رکے رہے۔ تو اس کے والد انتہائی پریشان ہو گئے کہ اس نے کہیں جانے کی بات کی تھی۔ تو نازیہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، کیا انکل ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں، کہیں جانا بھی ہو تو وہ مجھے ساتھ ہی لے کر جاتی ہے،
مجھے آج کتاب ایشو کروانی تھی اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں گئی۔ آپ نے کالج کے گارڈ سے نہیں پوچھا کہیں اس نے سونیا کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہو؟ انکل اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اور ویسے بھی ہمارے کالج میں تو بہت سختی ہوتی ہے، چھٹی سے پہلے کسی بھی لڑکی کو کالج سے باہر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ جب وہ کالج سے باہر نہیں آئی تو کالج کے اندر سے کیا اسے جن بھوت لے گئے؟ کمال کی بات نہیں ہے کیا؟ آپ اس کے والد کے لب و لہجے میں ہلکا ہلکا غصہ جھلکنے لگا۔ وہ ان کی کنڈیشن سمجھ رہی تھی لیکن بے بسی تھی، وہ ان کے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اس وقت کالج کا سٹاف موجود ہوگا؟ وہاں کال کی جا سکتی ہے؟ تو نازیہ نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی انکل، آپ فون کر کے پتہ کر لیں۔ میرا خیال ہے فون کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، مجھے خود کالج جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولے، کیا سونیا کا بیگ آپ کے پاس ہے؟ تو نازیہ نے کہا، جی، اس کا بیگ میں اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی، وہ میرے پاس ہے۔ وہ میرے پاس ہی ہے، اس کا بیگ چیک کرو، خاص طور پر ڈائری، کہ کہیں اس نے کوئی نوٹ وغیرہ تو نہیں لکھا۔ یہ بات کرتے کرتے نازیہ کو سونیا کے والد کا لب و لہجہ لرزتا سا محسوس ہوا۔ جی انکل، آپ فون بند کریں، میں اس کا بیگ چیک کرتی ہوں۔ نہیں، میں فون بند نہیں کرتا، آپ اس کا بیگ چیک کریں، میں لائن پر ہی موجود ہوں، پھر مجھے بتائیں۔ تو کانپتے ہاتھوں سے نازیہ نے سونیا کا بیگ کھولا اور اس کی تمام کتابیں کاپیاں چیک کرنے کے بعد اس نے ڈائری بھی چیک کی جس پر کوئی ایسا نوٹ نہیں لکھا تھا کہ جسے پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نازیہ نے ساری تسلی کرنے کے بعد سونیا کے والد کو بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کے والد نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کالج جاتا ہوں، واپسی پر آپ کے گھر چکر لگاؤں گا۔ انہوں نے فوراً فون بند کر دیا تو نازیہ رونے لگی۔ کالج کا راستہ زیادہ دور نہیں تھا لیکن سونیا کے والدین کے لیے یہ لمحہ ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات تو کر رہے تھے لیکن ذہن میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ سونیا کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ گاڑی کی رفتار تیز تھی لیکن دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں کالج پہنچے، ان کے دل میں کئی خدشات کا طوفان برپا تھا۔ پہلے تو انہوں نے خود کو تسلی دی کہ شاید سونیا کسی ضروری کام میں الجھ گئی ہوگی یا اپنی کسی دوست کے ساتھ وقت گزار رہی ہوگی۔ کالج پہنچ کر والد نے گارڈ سے سونیا کے بارے میں پوچھا تو گارڈ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس نے کالج ٹائم میں کسی بھی لڑکی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر سونیا کہاں جا سکتی ہے؟ اس کے والد نے پوچھا۔ اب چھٹی ہونے کے بعد کالج کے اندر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے اور اب وہ کالج بند کر رہا ہے تو سونیا کے والدین مزید پریشان ہو گئے۔ پھر وہ کالج کے پرنسپل سے بھی ملے۔ پرنسپل صاحب نے انہیں دیکھا تو فوراً ان سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سونیا کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ سونیا کے والد نے جلدی سے بتایا کہ سونیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کالج میں موجود ہے یا نہیں۔ پرنسپل صاحب نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اس سے سونیا کے بارے میں پوچھنے کو کہا کہ سونیا کہاں ہے، کیا وہ کل چلی گئی یا نہیں گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سیکرٹری واپس آئی اور بتایا کہ سونیا نے صبح کالج جاتے ہوئے دستخط کیے تھے لیکن اس کے بعد سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک ایک کر کے کالج کے عملے سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے لیکچرر سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا لیکن کوئی بھی سونیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سونیا کے والدین کی بے چینی اب گھبراہٹ میں بدل گئی تھی۔ سونیا کی والدہ جو گاڑی میں بیٹھی تھیں اب مزید انتظار نہ کر سکیں، وہ بھی کالج کے اندر آئیں اور اپنے شوہر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار پوچھ رہی تھی، کیا ہوا، کیا سونیا ملی؟ لیکن ان کے شوہر خاموش تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب پرنسپل اور باقی عملہ بھی کوئی مدد نہ کر سکا تو سونیا کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن سونیا کے والد نے پہلے ایک اور کوشش کرنے کا ارادہ کیا کہ بات پولیس تک نہ جائے۔ انہوں نے سوچا، پہلے مجھے سونیا کی قریبی دوستوں سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ ان کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے نازیہ کے علاوہ بھی اس کی کلاس فیلو سے رابطے کیے، سوائے ایک لڑکی کے علاوہ باقی کسی کلاس فیلو نے کوئی کارآمد معلومات فراہم نہیں کی۔ اس لڑکی سے بس اتنا پتہ چلا کہ اس نے آخری بار سونیا کو کالج کے گارڈ کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ کسی مسئلے کے بارے میں کلرک آفس جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی اسے کوئی علم نہیں ہے۔ تو
پھر سونیا کہاں چلی گئی؟ اس کے والد اس وقت اب وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، رات ہونے کو تھی، سونیا کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ والدین کی حالت اب غیر ہو رہی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کہاں جائیں۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کالج میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ کالج کے عملے اور گارڈ سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کسی کے پاس کوئی ٹھوس معلومات نہیں تھیں۔ البتہ ایک لڑکی کی نشاندہی پر پولیس نے گارڈ کو طلب کر لیا۔ گارڈ سے پوچھ گچھ کا آغاز کر دیا گیا تو اس نے بتایا کہ سونیا کو چالان کے بارے میں بس یقین دلایا تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پولیس نے کالج کے CCTV کیمرے چیک کیے تاکہ سونیا کی آخری موومنٹ کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ پولیس کے لیے ایک بڑی مشکل بن گئی، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی واضح سراغ نہیں تھا کہ سونیا کہاں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سونیا کے والدین کی حالت اب ابتر ہو چکی تھی۔ وہ ہر لمحے بے چینی کے عالم میں تھے، دعا کرتے تھے کہ ان کی بیٹی صحیح سلامت مل جائے۔ پولیس کی تحقیقات جاری تھیں، لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ آدھا دن اور پوری رات گزر چکی تھی، لیکن سونیا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ والدین کی امیدیں دم توڑنے لگیں اور ارد گرد کے علاقے کو سیل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سونیا کے غم میں اس کے والدین جاگتے رہے۔ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹ گئی اور سونیا کا کوئی بھی پتہ نہ چلا۔ ان کا ہر لمحہ اپنی بیٹی کی یاد میں گزر رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور بری طرح سے رو رہے تھے۔ ان کے دل میں بس یہ امید تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، وہ زندہ ہو اور جلد انہیں کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ صبح ہوتے ہی جب اچانک ان کا موبائل بجا تو سونیا کے والد نے لپک کر کال اٹھائی تو کالج کی طرف سے اطلاع ملی کہ سونیا ہسپتال میں ہے، فوراً پہنچیں۔ تو یہ خبر ان کے والد کے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر ہو۔ تو سونیا کی والدہ ایک دم سے پریشان ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگیں کہ آخر کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں کالج والے۔ تو کافی دیر تک تو سونیا کے والد بول ہی نہ پائے۔ سونیا کی والدہ نے ان کے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہی ہوں کیا کہا ہے کالج والوں نے، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میری بیٹی زندہ تو ہے نا؟ انہوں نے خالی خالی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سونیا ہسپتال میں ہے۔ سونیا کی والدہ نے فوراً اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہسپتال؟ سونیا وہاں کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ان کے شوہر جو خود اندر سے ٹوٹ چکے تھے بغیر جواب دیے کھڑے ہو گئے۔ تو سونیا کی والدہ نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلیں ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ تو ان کے شوہر خالی خالی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگے۔ تو سونیا کی والدہ ضد ہو کر بولی، آخر انتظار کس بات کا ہے؟ آپ چلتے کیوں نہیں؟ گاڑی نکالیے، ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ شکر ہے اللہ کا میری بیٹی کی کوئی خبر تو آئی، بس اللہ اسے زندہ رکھے۔ تو سونیا کے والد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دعا کرو اللہ اس کی عزت بھی محفوظ رکھے۔ اپنے خاوند کی یہ بات سن کر انہیں ایسا لگا جیسے ان کے قدم بے جان ہو گئے ہوں اور وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں آنکھیں بند کر کے ڈھیروں دعائیں اپنی بیٹی کی سلامتی کی مانگ ڈالی۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو انہیں لگا جیسے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بس ایک ہی سوال ان دونوں کے ذہنوں میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر ان کی بیٹی کالج سے ہاسپٹل کیسے پہنچ گئی۔ بار بار سونیا کی معصوم صورت ان کی نگاہوں میں گھومنے لگی اور ذہن میں ہزاروں اندیشوں کے ناگ پھن پھیلائے انہیں ڈرانے لگے۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سونیا ICU میں ہے، وہ ابھی بے ہوش ہے۔ یہ سن کر سونیا کی ماں کی حالت اور خراب ہو گئی، بے چینی سے اسپتال کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش کیوں ہے، لیکن ڈاکٹر نے انہیں کوئی واضح جواب نہیں دیا، صرف یہ بتایا کہ یہ پولیس کیس ہے، جب تک پولیس یہاں موجود نہیں ہوتی ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کالج کی طرف سے پرنسپل کی سیکرٹری بھی ہسپتال میں موجود تھی۔ سونیا کے والد جو اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے، فوراً سیکرٹری کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ کو سونیا کیسے اور کہاں ملی؟ تو سیکرٹری نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا، سونیا کالج کے اندر ہی تھی، ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی سونیا کی والدہ کو سکتہ ہو گیا، جبکہ والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کالج کے اندر ایک کمرے میں وہ کہاں اور کیسے بند ہو سکتی ہے؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے زور سے کہا۔ سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کمرے میں کیسے بند ہو گئی۔ ہم نے جب دروازہ کھولا تو وہ بے ہوش تھی۔ سونیا کے والد کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ دل میں ایک خوف نے جنم لے گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ صرف ایک کمرے میں بند ہونے کا نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سونیا بے ہوش تھی اور اصل ماجرا جاننے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جب تک وہ خود ہوش میں آ کر نہ بتاتی۔ اس دوران سونیا کی والدہ نے ڈاکٹر سے بار بار پوچھا، میری بیٹی کی حالت کیسی ہے؟ اسے کب ہوش آئے گا؟ ڈاکٹرز انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ سونیا کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن پولیس کی غیر موجودگی میں وہ مزید کچھ نہیں بتا سکتے۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا صبر ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہے، آپ اس کا علاج تو شروع کریں۔ ڈاکٹرز نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بنیادی ٹریٹمنٹ دے دی گئی ہے، باقی پولیس کی موجودگی میں مزید پیش رفت جو ہے وہ تبھی ہوگی جب پولیس آئے گی، کیونکہ یہ ایک حساس کیس ہے۔ اسی دوران پولیس بھی ہسپتال پہنچ گئی۔ پولیس افسران فوراً سونیا سے بیان لینا چاہتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل میں کیا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ ابھی سونیا بے ہوش ہے، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ والدین سے ضروری قانونی دستخط کروائے گئے، جس کے بعد ڈاکٹرز دوبارہ ICU میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز جب واپس آئے تو ان کے چہروں پر شدید مایوسی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر سونیا کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ان کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ ڈاکٹرز نے آہستگی سے ان کے قریب آ کر کہا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کے والدین کے لیے جیسے زمین آسمان ایک ہو گئے، ان کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سونیا کی والدہ کا دل کانپنے لگا، وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور زور زور سے رونے لگی۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سونیا کے والد جو خود بھی ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی اندر سے بکھر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور بے بسی کے جذبات ایک ساتھ تھے۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کیا۔ کالج کی انتظامیہ سے دوبارہ تفتیش شروع کی۔ کالج کے گارڈز، عملہ اور دیگر تمام لوگوں سے سوالات کیے گئے، لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سونیا کالج کے اندر ہی کسی مجرمانہ حرکت کا شکار ہوئی تھی۔ پولیس نے کالج کے CCTV فوٹیجز بھی چیک کیے تھے، لیکن کچھ خاص نہیں مل سکا، کیونکہ جس کمرے سے سونیا ملی تھی اس کے باہر کیمروں کا نظام ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اب پولیس کو اس بات پر شبہ تھا کہ یا تو یہ کیمرے خود خراب کیے گئے ہیں یا پھر یہ پہلے سے ہی خراب تھے اور مجرم کو پتا تھا کہ یہ کیمرے پہلے سے ہی خراب ہیں۔ حالانکہ کالج میں لگے ہوئے دیگر کیمرے اپنا کام بالکل صحیح سے کر رہے تھے، تو پھر یہ وقوع جس کمرے میں ہوا اس کے باہر لگے ہوئے کیمروں نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن کوئی بھی سرا پولیس والوں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اب وہ سونیا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ اس کے علاوہ سونیا کے معاملے میں انہیں اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد سونیا کو ہوش آ گیا، لیکن وہ شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں جو اطلاع دی تو اس کے والدین فوراً اس کے کمرے میں پہنچ گئے، لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کر والدین سونیا سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ سونیا نے اپنی امی کی آواز پر بمشکل آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر اپنے والدین پر پڑی جو بستر کے قریب کھڑے تھے تو وہ ایک دم چیخ پڑی۔ اس کے گلے سے ایک گھٹی گھٹی آواز نکلی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ سونیا بیٹا کیا ہوا؟ اس کے والدین تیزی سے دوڑ کر اس کے سرانے پہنچے اور اس کی امی نے تیزی سے اس کے قریب آ کر اسے گلے سے لگا لیا اور اسے تسلی دینے لگی، لیکن سونیا خود کو سنبھالنے کی بجائے اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کو تسلی تو دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سونیا کی چیخیں ہسپتال کے کمرے میں گونجنے لگی تو سونیا کی امی بے بس ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو خود بھی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر غمگین تھے۔ بیٹا کچھ بولو، ہمیں بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے والد نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن سونیا کی آواز جیسے گم ہو گئی ہو۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی اور اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ پھر وہ لگاتار چیخنے لگی تو ڈاکٹرز اسے قابو کرنے لگے۔ انہوں نے والدین کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ سونیا کی روتے ہوئے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔
ڈاکٹرز نے اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے رونے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے والدین کو باہر جانے کا کہا تاکہ وہ سونیا کو آرام مل سکے۔ والدین بے بس ہو کر باہر نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی اب کبھی ویسی نہیں رہے گی جیسی وہ تھی۔ وہ اس سوچ کے آتے ہی وہ بے آواز رونے لگے۔ پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے بیٹھ گئے جیسے وہ دونوں اپنی بیٹی کے درد کو بانٹنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے اہلکار ہسپتال پہنچے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی اور وہ جلدی سے سونیا کا بیان لینا چاہتے تھے تاکہ کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے۔ ڈاکٹرز نے پولیس کو بتایا کہ سونیا کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے اور انہیں کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ پولیس بوجھل قدموں کے ساتھ انتظار گاہ میں جا بیٹھی۔ وہ جانتے تھے کہ کیس کی حساسیت بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کئی سوالات کھڑے کر سکتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں ہر لمحہ ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ کس طرح مجرم کو پکڑنا ہے اور انصاف دینا ہے۔ اس دوران ہسپتال کے کونے میں کھڑے ایک شخص نے اپنے موبائل فون سے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر چٹپٹی خبر کے ساتھ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ جیسے ہی خبر باہر نکلی پورے شہر میں شور مچ گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ کچھ سونیا کے لیے ہمدردی جتا رہے تھے تو کچھ اس کے کردار پر انگلیاں بھی اٹھا رہے تھے۔ سونیا کے والدین جو یہ سب دبانا چاہتے تھے تاکہ ان کی بیٹی کا مستقبل تباہ نہ ہو، اس خبر کو دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سونیا کی امی کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اپنے شوہر سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ سب ایک برا خواب ہو اور جب وہ جاگیں تو سب ٹھیک ہو چکا ہو، لیکن حقیقت بھیانک روپ میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر تکلیف اور ندامت کا احساس نمایاں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا خاندان ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا ہے۔ اب وہ کبھی بھی باعزت زندگی گزار نہیں پائیں گے۔ لوگ انہیں اور ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس واقعے کے ساتھ یاد رکھیں گے، اور اس سوچ کے آتے ہی وہ اپنے آنسو ضبط کرنے لگے اور ضبط کرتے کرتے وہ بھی رو دیے۔ سونیا ہسپتال کے بستر پر لیٹی تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ایک انجیکشن دیا تھا جس سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ہسپتال کے پرسکون کمرے میں سونیا کو ہوش آیا۔ ہلکی روشنی، مشینوں کی مدھم آوازیں اور اپنے والدین کی موجودگی نے اسے کچھ دیر کے لیے سنبھلنے کا موقع دیا۔ اس کا سر بھاری تھا، جسم میں درد کی شدت موجود تھی، لیکن اسے جیسے زندگی کا احساس واپس آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے والدین بستر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سونیا کو ہوش میں آتے دیکھا، وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا، لیکن سونیا کا چہرہ سفید تھا، جیسے خون اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار بھری آواز میں کہا، بیٹا ڈرو مت، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمیں بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا، ہمیں وہ سب بتاؤ تاکہ ہم تمہارے اوپر ظلم کرنے والے کو سزا دلوا سکیں۔ سونیا نے اپنے والد کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ بند آنکھوں سے وہ اس کے سامنے وضعیت بھرے مناظر اور خوفناک لمحے ایک بار پھر زندہ ہو گئے۔ تو اس نے جھرجھری لے کر اپنی آنکھیں فوراً کھولیں تو اپنے بالکل سامنے کھڑے اپنے والد کے چہرے پر نرماہٹ دیکھی، جن کا یہ روپ اس کے لیے بالکل ہی اجنبی تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے والد کو ایک نہایت سخت گیر انسان کے طور پر ہی دیکھا تھا۔ سونیا کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ اسی خوف کے باعث وہ بچپن ہی سے اپنے والد کے سامنے بہت سی باتیں چھپاتی رہی تھی، اور اس مشکل وقت میں بھی وہ اس خوف میں مبتلا تھی کہ اگر اس نے سچ بول دیا تو نہ جانے اس کے والد کا رد عمل اتنا سخت ہو۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھی کہ اپنے والد پر بھروسہ کرتے ہوئے نہ یہ بات بتائی جائے یا نہ۔ اچانک اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف گئی، جو کمزور ضرور تھی لیکن ہمیشہ اس کی ڈھال بنے رہتی تھی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو دے کر لیکن نازوں کے پیچھے یہ خاموش تسلی تھی جسے صرف وہ محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سمجھایا کہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے وہ کہہ دو، ابھی تمہارے والد ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تمہیں سچ بولنا ہی ہوگا۔ سونیا نے ایک لمبی سانس لی اور بتایا کہ یہ سب ایک ہی دن میں نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ کئی ماہ سے چل رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آپ مجھے کالج جانے سے روک دیں گے۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی امی نے اس کے کپکاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ اس کے والد خاموشی سے سر جھکائے اس کی بات سننے لگے۔ وہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے پھر سے بولی کہ ہمارے کالج کا ایک لڑکا جو انتہائی بااثر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کالج میں کھلے عام دنگے فساد کرنا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا اور استادوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا اس کی روزانہ کا معمول تھا۔
وہ روزانہ مجھے تنگ کیا کرتا تھا، لیکن میں اب کچھ عرصے سے یہ مجھے تنگ کیے جا رہا تھا، اس لیے کہ اس نے کئی بار میرا راستہ روکا، مجھے چھیڑا۔ میں نے کئی بار یہ بات کالج کی انتظامیہ کو بتائی، لیکن ظاہر ہے اتنے امیر کبیر باپ کے بیٹے کو لگام ڈالنا ان کے بس میں نہیں تھا، لیکن لہٰذا مجھے خاموش رہنے کا کہا جاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی طرح بھی اس کے دام میں نہیں آ رہی تو اس نے مجھے دوستی کی پیشکش کی، جو میں نے ٹھکرا دی، اور اسے کہا کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، دوستیاں کرنے کے لیے نہیں۔ میرے دو ٹوک بات کرنے کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹا اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کرنے لگا۔ میں ہر روز ہر لمحے اس کے خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر سختی آ گئی، ان کے ماتھے پر شکنیں گہری ہوتی گئیں اور ان کی مٹھیاں بھینچ گئیں، لیکن وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ سونیا نے بات جاری رکھی، میں نے کئی بار سوچا کہ آپ کو سب بتا دوں، لیکن مجھے ہمیشہ خوف رہا کہ آپ الٹا مجھے گالی سے نکال دیں گے۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، مجھے کالج چھوڑنا قبول نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ سب شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ لڑکا دن بدن میری زندگی اجیرن کرتا جا رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے سونیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کی ماں کے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھپک کر اسے حوصلہ دیا تو سونیا نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ پھر ایک دن جب میں کلاس میں جا رہی تھی تو اس نے میرا راستہ روکا، مجھے اپنے ساتھ کینٹین چلنے کا کہا تو میں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن جب چھٹی ہوئی میں اپنے بس اسٹاپ کے پاس کھڑی تھی، اس نے کہا مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو مجھے اس کی بات سن کر بہت ہی غصہ آ گیا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر آگے جا کر کھڑی ہوئی تو یہ اپنی گاڑی سے اترا اور اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی اور غصے سے میری طرف دیکھنے لگا تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ اگر آئندہ تم نے میرے ہاتھ پکڑا تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لمحے مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، لیکن اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں اس تھپڑ کا مزہ چکھا کر ہی رہوں گا۔ تو نہ جانے کیوں اس لمحے میں پھر ڈر سی گئی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ سونیا کی یہاں تک بات سن کر اس کے والد کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتمانے لگا۔ بظاہر وہ بالکل خاموش تھے، لیکن ان کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا مجھ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر کالج کی انتظامیہ اور ساتھ سے کیا، لیکن چونکہ وہ ایک با اثر امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد کالج کو بڑی ڈونیشن دیتے تھے، کسی نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ بات کرتے کرتے سونیا کا گلا رند گیا، وہ رونے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن سونیا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک گارڈ نے مجھے کہا کہ چلان فارم کے بارے میں بات کرنے، تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے کالج کے ایک ہال میں لے گیا اور اسی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ سونیا کا جسم کانپنے لگا۔ وہ لمحہ اس کے لیے اتنا خوفناک تھا کہ اس کا دل دوبارہ تیز دھڑکنے لگا۔ کمرے میں وہی لڑکا تھا اور پھر اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا۔ سونیا کی ماں کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے اس خوفناک تجربے کو سن کر لرز رہی تھی، جبکہ اس کے والد کے چہرے پر غصے کی ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ جب میری حالت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ لڑکا اور گارڈ مجھے ہسپتال لے آئے۔ پھر اچانک سونیا روتے ہوئے بولی، ابو وہ لوگ بہت با اثر ہیں، وہ کبھی اس بات کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ لیکن سونیا کے والد کا غصہ اور عزم دیکھنے کے لائق تھا۔ بیٹا تم فکر مت کرو، میں ہر صورت میں تمہیں انصاف دلوا کر رہوں گا۔ اور انہوں نے سونیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو سونیا کو ایسے لگا جیسے اس کے زخمی دل پر مرہم لگا دیا گیا ہو۔ سونیا کے والد جیسے ہی قانونی کارروائی کرنے کے لیے آگے بڑھے، کالج کی انتظامیہ اور اس لڑکے کے بااثر والد نے ان پر بہت دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کیس کو واپس لیں، کیس مت کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سونیا کے والد یہ کیس واپس لیں گے تاکہ کالج کی ساکھ اور اس لڑکے کا مستقبل محفوظ رہے۔ کالج انتظامیہ اور لڑکے کے والد دونوں جانتے تھے کہ یہ معاملہ میڈیا میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ اگر کیس عدالت تک پہنچ گیا تو یہ ان کی عزت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ ایک دن لڑکے کے والد نے سونیا کے والد سے ملاقات کی اور بڑی نرمی سے انہیں پیشکش کی کہ دیکھیں، ہم اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی نادانی کا شکار ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ معاملات آگے زیادہ بڑھیں۔ اگر آپ چاہیں تو سونیا بیٹی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح عزت بھی بچ جائے گی اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا اس لحاظ سے سوچیں، اس میں ہم دونوں خاندانوں کا کتنا فائدہ ہے۔
سونیا کی والدہ کو یہ بات سن کر سخت غصہ آیا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور لڑکے کے والد کو دیکھتے ہوئے بولی، میری بیٹی کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے دوبارہ اسی لڑکے کے حوالے کر دوں جس نے میری بیٹی کا مستقبل تباہ کیا۔ آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ معاملہ ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ لڑکے کے والد نے انتہائی تحمل کے ساتھ سونیا کے والد کی بات سنی، لیکن اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، جتنا پیسہ آپ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ سونیا کے والد نے اپنی مٹھی بھینچ لی اور سختی سے جواب دیا، بیٹی کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اب آپ غلط جگہ سودا کرنے کے لیے آگے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ابھی اور اسی وقت ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر لڑکے کے والد کا لہجہ سخت ہو گیا، انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، آپ نے یہ معاملہ ختم نہیں کیا تو پھر اس کے نتائج کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ سونیا کے والد نے ان کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جو ہونا ہے وہی ہوگا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف ہر حال میں لڑوں گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ سوچ لیں آپ کس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو سونیا کے والد نے اس مغرور انسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی میری طرح ایک انسان ہیں، کوئی خدا نہیں ہے اور نہ ہی خدا بن کر مجھے ڈرانے کی کوشش کریں۔ جس خدا نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی یہ ساری اکڑاہٹ کا، آپ کا سارا غرور خواب میں ملا سکتا ہے۔ سونیا کے والد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے قابل وکیل کی ایک ٹیم سے رابطہ کیا اور کیس کو عدالت میں لے جانے کی تیاری کی۔ اس دوران انہیں اور ان کے وکلاء کو بار بار دھمکیاں دی جاتی رہیں، کالج انتظامیہ کی طرف سے بھی اور لڑکے کے بااثر خاندان کی طرف سے بھی، لیکن سونیا کے والد نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ پورا ملک ان کی حمایت کر رہا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلوا کر ہی دم لیں گے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت میں دونوں طرف سے بھرپور دلائل دیے گئے۔ سونیا کے وکیلوں نے مضبوط شواہد کے ساتھ عدالت کو بتایا کہ کس طرح سونیا کو کالج کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا اور کس طرح انتظامیہ نے اس معاملے کو نظر انداز کیا۔ دوسری طرف لڑکے کے وکلاء نے کوشش کی کہ معاملے کو دبایا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب ایک غلط فہمی ہے، لیکن یہ غلط فہمی تو نہیں تھی۔ اس دوران میڈیا میں یہ کیس زور پکڑتا چلا گیا، سوشل میڈیا پر بھی سونیا کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی، لوگوں نے اس کے والد کے عزم کی تعریف کی اور حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ سونیا کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس معاملے پر مختلف سماجی تنظیمیں بھی میدان میں آئیں اور انہوں نے سونیا کی حمایت کی۔ ہر روز عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندے جمع ہوتے اور کیس کی پیش رفت کی رپورٹ کرتے۔ سونیا کے والد نے میڈیا کے سامنے بھی اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی اپیل کی اور کہا، ہماری بیٹیوں کو اس طرح کے مجرموں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود انہیں سپورٹ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو ہماری بیٹیوں کا اور ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ کہ یہ کیس پھر 1 سال تک چلتا رہا۔ ہر سماعت پر سونیا کے والد کو دھمکیاں ملتی رہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آخرکار عدالت نے لڑکے کو قصوروار قرار دے دیا اور اسے جیل کی سزا سنائی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی کا مجرم بالآخر سلاخوں کے پیچھے ہے۔ لڑکے کے والدین کی ساکھ بھی اس کیس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے بہت بدنام ہو چکے تھے اور ان کا نام معاشرے میں رسوائی کے ساتھ ہی لیا جانے لگا تھا۔ ان کی بہت زیادہ رسوائی ہو چکی تھی، اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں تھی۔ کیس جیتنے کے بعد میڈیا نے سونیا کے والد سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا، یہ کیس صرف میری بیٹی کا نہیں تھا، یہ ہر اس بچی کا کیس تھا جو معاشرے میں ظلم کا شکار ہوتی ہے اور اپنی آواز نہیں اٹھا پاتی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں پر اعتماد کرنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اکثر والدین اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں خوف کے مارے ان سے اپنی تکالیف بیان نہیں کر پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ہر باپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی سپورٹ دیں کہ وہ ڈر کے بجائے آپ کے پاس آئیں اور اپنی تکالیف آپ سے بیان کر سکیں، اور اگر میں نے اپنی بیٹی کو نہ سنا ہوتا تو آج یہ کیس شاید یہاں تک نہ پہنچتا۔ سونیا کے والد کی محنت اور استقامت نے نہ صرف ان کی بیٹی کو انصاف دلایا بلکہ پورے ملک میں ایک مثال قائم کی۔ اس کیس نے معاشرے میں شعور پیدا کیا کہ ایسے معاملات کو چھپانے کی بجائے انہیں سامنے لانا اور مجرموں کو سزا دینا ضروری ہے۔ یہ سزا اگر ہم مجرموں کو دیں گے،
سونیا اب اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کے اس مشکل دور سے نکل کر ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے والد نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ انصاف کے لیے لڑنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی ہے جو مشکل وقت میں اپنے والدین کی سپورٹ کی متلاشی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔